प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। हम बात कर रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान और ख़ास तौर पर पंजाब में जो दरियाओं में पानी बिफरा हुआ है, जो नुकसान हो रहा है और जिस तरह की कोऑर्डिनेटेड एफर्ट की ज़रूरत है हमें इस तमाम सूरत हाल से निमटने के लिए। रिपोर्टर से हमने अपने जाना कि ग्राउंड पर सिचुएशन क्या है। ज़ैगम खान और शहजाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ैगम खान साहब, अब नुकसान भी हो रहा है लेकिन साथ साथ सिचुएशन को मॉनिटर भी किया जा रहा है कि किन चीज़ों को संभाला जा सकता है, कौन सा नुकसान किस बायस हो रहा है। टू अर्ली टू से एनीथिंग, मगर एक पॉइंट ऑफ व्यू जो आ रहा है कि सिंध तास मुआहिदे के तहत भारत की तरफ से हमारे साथ मालूमात का तबादला नहीं किया गया, जस्ट इन्फॉर्म कर दिया गया कि पानी आ रहा है, डिटेल्स दी गई, ना प्रॉपर तरीकाकार इख्तियार किया गया। अगर किया जाता तो नुकसान कम होता और इधर बेहतर तैयारी होती। क्या मुमकिन? बिल्कुल ठीक कह रही हैं जी। देखिए, जो उन्होंने किया है भारत ने, ये आबी हथियार के बराबर है, यानी पानी को वेपनाइज करने के बराबर है। अगर आप इतला नहीं दे रहे और एकदम से सैलाब आ रहा है आपकी तरफ से, आप अपस्ट्रीम है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप जानबूझकर बेखबर रखकर नीचे वाले इलाके को उसके साथ आबी जारहियत कर रहे हैं। और आबी जारहियत करना यानी पानी को वेपनाइज करना बैनुल-अक़वामी कवानीन में कई कवानीन के तहत जुर्म है। मिसाल के तौर पर जनेवा कन्वेंशन के तहत भी जुर्म है, लेकिन एक खसूसी मुआहदा है, उसका नाम है एनवायरनमेंट मॉडिफिकेशन एंड वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, एनमोड कन्वेंशन। ये कन्वेंशन 1976 में बना था, साइन हुआ था, और पाकिस्तान ने भी इस पर दस्तखत किए गए हैं और भारत ने भी इस पर दस्तखत किए हैं। ये बैनुल-अक़वामी मुआहदा है और ये मुआहदा ये कहता है कि ना फ्लड को यूज किया जाएगा और ना ही कहत को यूज किया जाएगा, यानी ना तो आप पानी एकदम से छोड़ेंगे और ना ही पानी रोकेंगे। तो दोनों काम नहीं किए जा सकते। और आप देखें कि भारतीय जो लीडर हैं, बीजेपी के लीडर हैं, वो मुसलसल इसी चीज की पाकिस्तान को धमकियां दे रहे हैं। और इस वक्त मजीद तो वो कुछ नहीं कर सकते थे। जब उन्होंने ये जो मुआहदा है इंडस वाटर ट्रीटी, उसको सस्पेंड किया, वो और तो कुछ नहीं कर सकते थे इस वक्त। जो वो कर सकते थे वो थे कि हमारे साथ रिपोर्ट शेयर करना बंद करें, और वो उन्होंने बंद कर दी। अब वो कहते हैं कि इंफॉर्मेशन जो दी, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी, टू लेट टू लिटिल, और जो उनका तरीका था यानी उन्होंने सफारती चैनल से दी। देखें, ये हाईली टेक्निकल इंफॉर्मेशन है और इंडस वाटर ट्रीटी के तहत इस टेक्निकल इंफॉर्मेशन को शेयर करने के एक बाकायदा मैकेनिज्म और तरीका मौजूद है। ये नहीं होता कि आप एक कागज का टुकड़ा जो है वो सफारती तरीके से भेज दें, वो कितना यूज हो सकता है। आप सिर्फ एक खबरदार कर दें, आपको मुसलसल पानी का डेटा शेयर करना है। ये भारत की जिम्मेदारी थी, उसने ये जिम्मेदारी नहीं की। ये एक जुर्म का इर्तिकाब किया उसने पाकिस्तान के खिलाफ, और ये नया काम नहीं है। इस काम को 1948 से लगा हुआ है, जब उसने फिरोजपुर हेडवर्क्स को रोककर पाकिस्तान में कहत का खतरा पैदा किया था। और इस चीज से निपटने के लिए ये इंडस वाटर ट्रीटी किया गया था कि पानी को इस्तेमाल ना किया जाए पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत के तौर पर। लेकिन हम बिल्कुल देख रहे हैं और पाकिस्तान मेरा ख्याल है अपना केस बैनुल-अक़वामी स्टेज पर लेकर जाएगा। ठीक हो गया। शहजाद साहब, इस वक्त जो सूरत हाल है, अब तमाम ही दरियाओं में, दरियाए चनाब की बात की जाए, रावी या सतलुज, इसको मॉनिटर भी किया जा रहा है। जो करीबी आबादियां बिल्कुल दरिया किनारों पे हैं, वहाँ नुकसान भी हो रहा है, इवैक्यूएशन भी की जा रही है। मगर दरियाए रावी की अगर खास तौर पे बात करूं तो ये 38-39 साल बाद करीबन इतना बड़ा रेला आज गुजरने को है, जो आज रात का एक्सपेक्टेड कहा जा रहा है, और वो भी जसर से भारत की तरफ से 2.5 लाख क्यूसिक इकट्ठा इधर को आ रहा है। अभी इस वक्त तक 25,000 क्यूसिक है। आपके ख्याल में हमने कहीं गैर संजीदगी का मुजाहरा किया कि रावी को इतना खुश्क समझ लिया कि उसकी स्पेस हमने ले ली? आपके ख्याल में ये पानी का रास्ता रोकना गलत था? क्या यहां से हमें समझ का अंदाजा होगा कि इन रास्तों को खुला छोड़ा जाए? जी बेशक, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, कुदरती आफात जो हैं ये किसी भी वक्त कहीं पे भी आ सकती हैं। ये जो सैलाब है या ये जो बारिश का जो सिलसिला है, ये कुदरती आफात में ही गिना जाएगा। लेकिन साथ ही साथ क्लाइमेट चेंज की वजह से इसकी तवक्को पाकिस्तान के इलाकों में या हमारे इलाकों में इसको करना चाहिए। कि क्लाइमेट चेंज का सबसे ज़्यादा असर हमारे ही इलाकों में हो रहा है, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान और भारत के अंदर। दूसरी बात, रावी के अंदर जो पानी है ये इसलिए आएगा वहाँ पे, आपको इतना इतना जब भी आएगा, इतना ज़ोर से जब आएगा, क्योंकि माधोपुर हेडवर्क्स उससे ऊपर है, और भारत ने माधोपुर हेडवर्क्स के ऊपर अपना जो पानी की जो कलेक्शन होती है वो तो जखीरा किया हुआ है, उसका हक है, उसका अपना हेडवर्क है। उसको बचाने की खातिर वो यही कुछ करेगा कि पानी रिलीज करेगा। फिर उसके बाद सियालकोट में जितनी बारिश हुई या जैसे किसी कैचमेंट एरियाज में जो बारिश हुई है,
اب اس کا تخمینہ پاکستان کی جو موسمیاتی جو ہمارے ایکسپرٹس ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے تھا، پتہ ہے۔ اب اگر آپ اس قسم کی بارش کی توقع کر رہے ہیں، اور اب جیسا بھی آپ کہہ رہی تھیں ہماری ٹرانسمیشن سے پہلے کہ 2 ستمبر کے بعد شاید کسی ایک اور بارش کا پیش خیمہ ہے، تو اگر اس طرح کی بات ہے تو پھر یہ اگر آپ کو اندازہ ہے اور آپ کو یہ شاید نہ پتا چلے کہ 2 ستمبر کے بعد کتنی زیادہ بارش ہوگی، تو آپ اس کی تیاری اور جو بھی آپ دیکھ رہے ہیں تیاری تو ہونی چاہیے۔ دیکھیے سب سے بڑی بات ہے جان و مال کے اندر، جب بھی اتنا میں بات اس لیے کروں گا، جان و مال کے اندر زیادہ ضروری کیا ہے، جان ضروری ہے یا مال ضروری ہے؟ آپ کو انتخاب کرنا پڑے گا۔ جب مشکلات آتی ہیں تو پرائرٹائز کرنا پڑتا ہے، جان زیادہ ضروری ہے، مال پیچھے رہ جاتا ہے۔ جب آپ کے ہاں بہت بڑا زلزلہ آ جائے گھر کے اندر، آپ سوئے ہوں کچھ ہو، کیا ہوتا ہے آپ بھاگ کے باہر جاتے ہیں، آپ چیزیں اٹھا کے باہر نہیں جاتے، اس چیز کا بھی خیال کرنا پڑے گا۔ انفراسٹرکچر کے اندر آپ کا ملک جو اتنی مشکل سے کچھ ہیڈ ورکس ہوں گے، کچھ باقی چیزیں ہوں گی، کچھ آپ نے ڈیمز بنائے ہوں، ان کو بچانے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ہم یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں نا، جیلوں والے بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ دیکھیے جی منگلا والوں نے پانی ایک دم سے چھوڑ دیا۔ یہ ڈیمز کو بچانے کے لیے، انفراسٹرکچر کو بچانے کے لیے آپ پانی چھوڑتے ہیں، نکالتے ہیں، کیونکہ اس کی ایک لمٹ ہے۔ اچھا، لیکن آپ نے اس کی کیا تیاری کی ایز اے سسٹم؟ میں جو خبریں سن رہا ہوں اور آپ نے جو آپ کے رپورٹرز جو بتا رہے تھے اس کے حساب سے ٹھیک ہے، انتظامیہ نے اپنی حیثیت کے اندر جو وہ کر سکتے تھے وہ کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس وقت پاکستان کی انتظامیہ متحرک ہے، موجود ہے، ہر جگہ پہ موجود ہے۔ میرا خیال ہے یہی کچھ ہو سکتا ہے جس پیمانے پہ یہ کام ہو رہا ہے اس کے اندر۔ ہاں بہت ساری چیزیں کر رہے ہیں، پاکستان کی اپنے وسائل کی بھی بہت اتنے زیادہ نہیں ہے، آرمی کو لانا پڑتا ہے، ان کے وسائل کو استعمال کرنا پڑتا ہے۔ جی بالکل، پنجاب کے 7 اضلاع میں کال کر لیا گیا، آرمی ریسکیو ریلیف میں ساتھ شامل ہے۔ بے شک، اور اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو لوگوں کو بھی سمجھانا پڑتا ہے، ساتھ ہی ساتھ بتانا پڑتا ہے کہ جان و مال میں سے جان زیادہ ضروری ہے، مال کو چھوڑو جان بچاؤ۔ پھر ان کو خوراک، ان کی رہائش، ان کی صحت، یہ 3 چیزیں لازمی ہو جائیں گے ریلیف کے اندر۔ تو پہلے ریسکیو ہے، پھر اس کے بعد ریلیف ہے۔ تو میرا اپنا خیال ہے کہ اگر ہم پرائرٹیز اپنی ٹھیک رکھیں نا، یہ باتیں بعد والی ہیں سب کی سب۔ ہم بھارت کو ذمہ دار گردانتے ہیں، کتنا جانتے ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ بھارت میں جو بارش ہو رہی ہوتی ہے اس کو ہم دھیان نہیں کر سکتے، ہمیں نہیں پتا وہاں کتنی بارش ہو رہی ہے۔ وہ کیچمنٹ ایریاز ہیں نا پاکستان کے، جتنا بھی کشمیر کا علاقہ ہے، چاہے وہ بھارت میں ہے چاہے پاکستان میں، یہ سب پاکستان کے کیچمنٹ ایریاز۔ اب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں شہزاد صاحب۔ رضا رومی صاحب، اس وقت جو پنجاب میں صورتحال ہے، قریباً 8 اضلاع اور تینوں بڑے دریاؤں کے اندر طغیانی کی سچویشن بنی ہوئی ہے، لوگ متاثر بھی ہو رہے ہیں، علاقے خالی بھی کرائے جا رہے ہیں اور نقصانات بھی ہو رہے ہیں۔ اسے کیا کہا جائے کہ ایسا ہی ہونا تھا؟ کیا تیاری مکمل تھی؟ جس طرح بھی اوپر بات ہو رہی تھی، لیکن کچھ اپنے رپورٹر سے گفتگو کی تو یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ کہیں تیاری نہیں، یہاں تک کہ لوگ یہ بھی نہیں جانتے کہ اگر گھر چھوڑیں تو جانا کہاں پر ہے۔ اتنی بھی عمارتیں ڈیڈیکیٹڈ ابھی تک لوگوں کو نہیں پتہ ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں جو اس وقت کی سچویشن ہے پنجاب کو کتنے بڑے امتحان میں ڈال رہی ہے؟ ممکنہ اثرات کہاں تک جا سکتے ہیں؟ عائشہ، یہ انتہائی سنگین صورتحال ہے، اور سب سے اس میں اہم نقطہ یہ ہے کہ یہاں پر پنجاب کی جو آبادی ہے اس حساب سے آپ دیکھیں تو لاکھوں لوگوں کی اس وقت زندگیوں کا سوال ہے، اور یہی وجہ ہے کہ 8 سے زیادہ اضلاع میں فوج بھی طلب کر لی گئی ہے، اور جو بھی ریسکیو ایفرٹس ہیں اس میں ایک ہول آف گورنمنٹ والی جو اپروچ ہوتی ہے وہی اپنائی جائے گی کہ سویلین اور فوجی جو ایجنسیز ہیں وہ دونوں اپنا اپنا کام کریں گی۔ تیاری دیکھیے، ہم تو اس کے اوپر کئی بار بات کر چکے ہیں کہ پاکستان میں جو پی ڈی ایم ایز ہیں، پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز، اور نیشنل پر ان کی تیاری نہیں ہے اور ان کی کارکردگی وہ نہیں ہے جو کہ ہونی چاہیے۔ اب یہ بات درست ہے کہ ہندوستان نے بر وقت اطلاع نہیں دی یا بہت کم وقت دیا اور تھرو پراپر چینل نہیں دیا، مگر آج کل کے زمانے میں اور سائنس اور ٹیکنالوجی کی اتنی ایڈوانسمنٹ کے بعد یہ چیزیں تو معلوم پڑ جاتی ہیں اگر تیاری اور جو دیگر محکمے اس میں انوالوڈ ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہوں۔ آپ کو دنوں ہفتوں پہلے پتہ لگ جاتا ہے کہ یہاں پہ کہیں پریشر بنے گا یا اس طرح کی امکانی صورتحال بن سکتی ہے۔ اس لیے یہی بات ہے، ابھی تو فی الحال ہمیں ریسکیو اور ریلیف کی جو ہے وہ اس کے اوپر مکمل توجہ دینی ہوگی، اور اس کے بعد پھر آڑے ہاتھوں تو لینا پڑے گا حکومتوں کو بھی، اور جو ایجنسیز جو کہ ٹیکس پیئرز کے پیسوں سے چلتی ہیں لیکن جو اپنے کام نہیں کر پا رہی، کیونکہ دیکھیے ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی جو ہے صوبے پر، ضلع پر اور نیشنل لیول پر بنائی ہی اسی لیے گئی تھی کہ وہ ارلی وارننگ کا بندوبست کر سکیں،
وہ متبادل جو آپ نے ذکر کیا کہ لوگ کہاں جائیں ان کی ہاؤسنگ کا، ان کی فلاح کا بندوبست کر سکیں، لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں ہوا. اور اس میں جو اور بھی ایک بہت افسوسناک بات ہے وہ یہ کہ میں نے یہ پہلے بھی شاید ذکر کیا تھا کہ ایک محکمہ ہوتا تھا سول ڈیفنس کا، جو کہ اوور ٹائم ہم نے اس کو بالکل ختم کر ناکارہ دیا. کر کے ختم ہی کر دیا ہے. یعنی کہ وہ برائے نام تو موجود ہے کاغذوں پر. سول ڈیفنس کا مطلب ہی یہ ہوتا تھا کہ وہ لوگوں کی جو ان کو شیلٹر دینا، ان کو پروٹیکٹ کرنا، یہ ایک بہت وائٹل رول ہے اور یہ بھی مقامی حکومتیں کرتی ہیں. بالکل درست. پھر وہی بات چلی جائے گی، گھسی پٹی ریکارڈ ہے کہ لوکل گورنمنٹس ہے نہیں، یہ سب کیسے ہوگا؟ اس کے لیے بنیادی چیز یہ ہے کہ اگر کوئی تھوڑی بہت عقل ہو ہماری سیاسی پارٹیوں میں، تو اس بار جو کے پی میں ہوا ہے، جو ابھی پنجاب میں ہو رہا ہے، اور ابھی سننے میں آیا کہ سندھ میں بھی ہوگا، تو وہ مقامی حکومتوں پہ توجہ دیں. کوئی اور طریقہ نہیں ہے. ٹھیک ہو. اگر ہم یہ بات کہتے رہیں گے کہ مقامی حکومتوں اور مقامی لوگوں کو اکوپڈ کرنے کی ضرورت ہے زیغم صاحب، اور یہ حقیقت ہے کہ پانی اوپر سے آ رہا ہے، نیچے کو اس نے اپنا راستہ لیتے ہوئے آخر تو آگے ہی بڑھنا ہے، تو ایک صوبے کے بعد دوسرا اور تیسرا، کس قدر کوارڈینیٹڈ ایفرٹ کی اس وقت ضرورت ہے آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہم بات تو کر رہے ہیں سول عسکری تعاون اس وقت جاری ہے، عوام کی طرف سے بھی کس طرح کے تعاون کی ضرورت ہے، کس سمجھ کی ضرورت ہے سچویشن کو ہینڈل کرنے کو؟ دیکھیں، جہاں تک عوام کا تعلق ہے تو ضرورت اس بات کی ہے اور ہمیشہ سے تھی کہ عوام کو ان ایفرٹس میں شامل کیا جائے. اب اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ حکومت کے پاس تو یا استاد ہوتے ہیں، ٹیچر ہوتے ہیں، یا پولیس کے سپاہی ہوتے ہیں، یا ڈاکٹر ہوتے ہیں، ان کے پاس تو اتنی بڑی تعداد میں کوئی سرکاری عملہ نہیں ہوتا جس کو موبلائز کیا جا سکے ایسے آفت کے وقت میں. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ فوج پر انحصار کرنا پڑتا ہے. فرسٹ ڈیفense آف لائن ہی آپ کی جو ہے وہ فوج بن کے رہ گئی ہے. اب سول ڈیفنس کا ذکر ہوا، بہت امپورٹنٹ ہے، وہ نہیں ہے. اس کے علاوہ دیکھیے والنٹیئرز، والنٹری فورس ساری دنیا میں ہوتے ہیں. ہم نے کوئی ایسی والنٹری فورس نہیں بنائی جس کے ذریعے سے عوام کو موبلائز کیا جائے، نوجوانوں کو سکھایا جائے، تیار کیا جائے کہ وہ ضرورت پڑنے پر اپنی ہی آبادیوں کو کیسے ایویکویٹ کریں گے. اگر ہر بستی کے 2 4 5 نوجوان والنٹیئرز کے طور پر تیار ہوں جہاں جہاں ایسا خطرہ ہو، انہیں پتا ہو کیا کرنا ہو، تو پھر وہ انتظار نہیں کریں گے، نہیں بیٹھیں گے، وہ پوری بستی کو، اپنے علاقے کو موبلائز کریں گے، نکالیں گے. تو ہم کوئی والنٹری فورس بنانے کو تیار نہیں ہے. این جی اوز کا آپ نے کباڑا نکال دیا، این جی اوز کچھ کام کر سکتی ہیں. پھر مقامی حکومتوں کا بہت رول ہے. اور جو دوسری بات تھی، میں کوئکلی اس کا جواب دوں گا، پھر آپ نے آگے جانا ہے، وہ یہ دیکھیں اب نیچے تو کوئی سرپرائز نہیں رہا نا. اب تو فلڈ آپ کے پاس پہنچ گیا اور آپ کو پتا ہے یہ کس رفتار سے آگے کیسے کیسے کہاں پہنچے گا. اب تو آگے کسی پر آپ الزام نہیں دے سکتے نا. اب آگے تو محفوظ بنانے کی کوششیں مؤثر ہونی چاہیے. ٹھیک ہو گیا. شہزاد صاحب، یہ جو بات ہم کر رہے ہیں سول ڈیفنس ہو یا آپ کے پاس والنٹیئرز موجود ہیں، کیونکہ جب ہم نے اپنے رپورٹر سے بات کی تو لوگوں میں سنجیدگی نہیں ہے. شادرہ کے مقام پہ رپورٹر کھڑا کرے، لوگ سیلفیز لے رہے ہیں، پانی کے قریب جا رہے ہیں، سائرن بجائے جا رہے ہیں، دور ہٹایا جا رہا ہے، یا محصور علاقوں سے لوگوں کو نکالنے کی کوشش کری تو وہ ٹرسٹ نہیں کر رہے، اپنی جگہ نہیں چھوڑ رہے. تو کیوں نہیں ہم نے اہمیت دی سول ڈیفنس ہو یا والنٹیئرز فورس ہو؟ کیونکہ لوگ اپنے لوگوں پہ اعتبار کر کے ٹرسٹ بھی کرتے ہیں، پھر وہ جگہ بھی چھوڑیں گے اور باہر بھی نکلیں گے. دیکھیے، کوئی بھی معاشرہ جب تک ڈسپلن نہیں ہے اور اس کو یہ احساس نہیں ہے کہ اس کے اپنے لیے کیا چیز زیادہ ضروری ہے، وہ کوئی بھی جتنی مرضی طاقت لگا لو اس کو فالو نہیں کرے گا. پوری کی پوری عوام کو کنٹرول کرنا مشکل ہے جب تک ان کے اندر اپنے اندر نظم و ضبط موجود نہ ہو. ایک چیز. دوسری بات، ایک آپ کا اگر پی ڈی ایم میں، این ڈی ایم میں آج بالکل آپ کو لگ رہا ہے کہ جیسے ڈوسائل ہے، بند ہے، اس طریقے سے کام نہیں کر رہا، تو جو سول ڈیفنس اور اتنے ادارے بنائے ہوئے ہیں اس کے اندر ضم کر کے اس کو ہی اکاؤنٹیبل بنا دیں. یہ جو ہم نے پی ڈی ایم اور این ڈی ایم اے کے ساتھ اس کو فوج کے ساتھ اس کا الحاق کر دیا نا کہ شاید یہ فوجیوں کی ایک ایکسٹینشن ہے، اس کو ختم کر کے اس کو سینٹرل گورنمنٹ کے نیچے ہیں ہی سینٹرل گورنمنٹ کے ادارے، سینٹرل گورنمنٹ کے نیچے جب لے کے آتے ہیں یا پروونشل گورنمنٹ کے نیچے لے کے آتے ہیں، ان کو اکاؤنٹیبل کریں، ان کو کمیٹیوں کے سامنے لے کے آئیں اور ان کو تو وہ تمام ذمہ داریاں دیں جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں، بجائے بار بار ٹکڑے بنانے کے اور مختلف لوگوں کو ان حصوں میں بانٹنے کے کہ اچھا تم سول ڈیفنس کے ہو، تم والنٹیئر ہو، تم یہ ہو. all of them, put them all together. یہ ذمہ داری ان کو دیں، یہ کام کریں اور ان سے کام کروائیں. اگر اتنا بجٹ لیتے ہیں تو یہ کام جب تک نہیں کریں گے، پورے کے پورے نظام میں، پوری عوام کے اندر یہ احساس لانا، شعور لانا کہ اس وقت کیا ضروری ہے، کیا کرنے کی ضرورت ہے،
اور ایک اجتماعی طور پر اس آفت کا مقابلہ کرنا، جس طریقے سے 2005 کے ٹھیک۔ ارتھکویک میں ہوا تھا، وہ کون لوگ تھے جو کہ کھڑے ہو کے جنہوں نے 2005 کا ارتھکویک کا سنبھالا تھا؟ تو یہ قوم کر سکتی ہے بالکل اگر کر کوئی سکتی لیڈرز اس طرح کے ہیں اور بتانے والے ایسے۔ بالکل کر سکتی ہے، اور یہ والے دنوں میں بھی رہے گی۔ پانی اپنا راستہ بنا رہا ہے، مربوط کوششیں حکومت کے ساتھ ساتھ جو ادارے دوسرے موجود ہیں کام کر رہے ہیں، وہاں عوام کو بھی یہ کوشش کرنی ہے کہ حصہ بنے، خاص طور پر وہ علاقے جو دریا کنارے یا آبادیاں موجود ہیں، اور آپ کے پاس نمبرز ہونے چاہیے PDMA NDMA 1122۔ اگر کوئی ایسی امکانی صورتحال نظر آتی ہے جو خطرناک ہو سکتی ہے، سنجیدہ صورتحال ڈیولپ ہو رہی، تو آپ کو نہ خود صرف سمجھنے کی ضرورت ہے بلکہ ان اداروں کو الرٹ کرنے کی بھی ضرورت ہے۔